सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब के महंगे तरीन मंसूबे ऑरेंज लाइन की लागत 257 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये मंसूबा इसका खास तौर पे इसका फ्यूचर और इसका रास्ता फंस गया है, क्योंकि तारीखी विरसे के पे जो इसके मुमकिन असरात हो सकते हैं। पंजाब लाहौर के तारीखी विरसों के हवाले से ये मामला आला अदालतों में है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर भरपूर समाअत हो रही है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में तारीखी मुकामात के 200 फीट के अंदर तामीरात रोकने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, जहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी इंटेंस डेली समाअत हो रही है। ऑरेंज लाइन केस की समाअत जस्टिस एजाज फजल की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रही है। समाअत के दौरान शहरी तंजीमों की वकील आसमा जहांगीर ने कहा कि ट्रेन ट्रैक से लक्ष्मी बिल्डिंग नजरों से ओझल हो जाती है। ये आज उन्होंने अपने दलाइल के दौरान कहा, जिस पर जस्टिस शेख अजमत ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सारा कमाल ही तो लक्ष्मी का है। आज केस की समाअत के दौरान जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि ऑरेंज लाइन के लिए बड़े इलाके में खुदाई और तामीरी काम हो चुका है, ताहाल किसी तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचने का वाकया सामने तो नहीं आया। जरूरत महसूस की तो माहिरीन को बुलाकर उनसे भी ब्रीफिंग लेंगे। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स में कहा गया कि तारीखी विरसे के करीब इश्तहारी बिलबोर्ड भी नहीं लगाया जा सकता। जीपीओ की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसे गिराने का सोचा भी नहीं जा सकता। इसी केस की समाअत के दौरान कल जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने कहा था कि तारीखी विरसे की हिफाजत के नुक्ते पर अदालत शिकायत कुनंदगान के साथ है। देखना यह है कि तारीखी विरसे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या नहीं। शिकायत कुनंदगान तारीखी विरसे की हिफाजत चाहते हैं या मंसूबे का खात्मा। जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स में कहा गया कि इस बात का तयन किया जाए कि ट्रेनों के गुजरने से कितनी वाइब्रेशन पैदा होती है, थरथराहट होगी। बालाए ज़मीन चलने वाली ट्रेन को 45% ज़ेर ज़मीन ले जाना क्या मुमकिन हो सकेगा, ये भी जज साहब ने पूछा। इस इंतहाई अहम समाअत के दौरान मौजूद हैं पिटिशनर हैं, इस केस के हवाले से कैंपेन भी कर रहे हैं एडवोकेट जनाब अजहर सिद्दीक, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। बताइएगा क्या चल रहा है, ये जो अदालत में अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, फोकस महवर इसका सिर्फ यह है कि इससे क्या तारीखी विरसे को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं, इस हवाले से क्या तासुर बन रहा है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बुनियादी तौर पर आप ट्रांसपेरेंसी के हवाले से तो मामला सारे दे चुके हैं, लेकिन देखें इशू एक बड़ा वाज़े है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैंने बहस शुरू करनी है तो मैंने अदालत के सामने 2 चीज़ें रखनी है। एक तो इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें फरवरी 2016 में स्टे हो चुका था, लेकिन इसके पीछे उन्होंने प्रोजेक्ट इतनी तेजी से मुकम्मल किया है कि अब अदालत को यह बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा काम हो चुका है, अगर हम इसको वापस नहीं ले सकते। यही एक वजह थी कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट मामला आज भी जेरे उल्तवा मौजूद है। दूसरा, तारीखी मामले के हवाले से जब एमवी एशिया ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई तो 7.2 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड जानी थी, यानी जो हेरिटेज लाइन जैसे दिल्ली के अंदर जामिया मस्जिद दिल्ली के नीचे से लाइन गुजर गई है, किसी को पता नहीं चला, यहां भी ये होना था। मगर प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट नाम का दिया चाइनीज कंपनी को, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लोकल लोगों को दे दिए, उनको तजर्बा नहीं था और उनके तजर्बे के या मैं ये तो नहीं कहना चाहता कमीशन के या क्या करप्शन के हवाले से फायदे है, लेकिन ये इसका नुकसान ये होगा कि कल मिसाल के तौर पर एक बात जो सामने नहीं आ रही है, यहां इससे गिरजाघर मुतासर होने, सबसे अहम जो इशू है
بابا موج دریا کے ساتھ مسجد ہے جو شہید کی جانی ہے، اب وہ بنیاد پر مسجد کو شہید بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو ڈسٹنس جو دیا ہے انہوں نے وہ تاریخی عمارتوں کے حوالے سے ان کے پلر کے نیچے جو لیکن عدل صاحب یہ عدالتی سواتی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جتنے بھی تاریخی ورثے ہیں، جتنی بھی اہم عمارتیں ہیں، یہ جو پلیسز ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور یہ تو اب عدالت نے اس کا تعین کر دینا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر کوئی راستہ وغیرہ بدلنا ہے کہ حکم آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ پھر مسئلہ ہوگا پنجاب حکومت کے لیے۔ دیکھیں کامران صاحب، یہی تو کہنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب حکومت ٹرانسپیرنسی شفافیت کی بات کرتی ہے، اپنا یونیسکو کا ری ایکٹیو مشن جو استنبول میں یہ گئے تھے، وہاں جو ان کو مطمئن نہیں کر سکے شالیمار باغ کے حوالے سے جو ورلڈ ہیریٹیج ہے اور ڈینجر لسٹ میں پہلے شامل کیا ہوا نکال دیا تھا، اب دوبارہ شامل ہو جانا ہے۔ دیکھیں آپ تاریخی عمارت کے حوالے سے جہاں وائبریشن کا مسئلہ ہے، دوسرا ویژول امپیئرمنٹ کے حوالے سے بات بھی ہے۔ اگر آپ ترکی کے اندر اپنا نیلی بلو موس دیکھ لیں، اس کے قریب 2 سکائی ریپر بنے تھے، انہوں نے گرا دیے کہ مسجد نظر آنی چاہیے۔ یہ جو آپ جتنا آپ ویژول امپیئرمنٹ کے حوالے سے تو بہت نقصان ہونا ہے، وائبریشن کے حوالے سے بھی ان کے پاس ڈیٹا کوئی موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر یونس اپل کو ایک بنایا گیا ایکسپرٹ، یونیسکو کو جو کنسلٹنٹ ہے پیسے دے کے بن رہی ہے ورثے کو بچانے کے لیے، ان کے پاس بھی ایکسپرٹی موجود نہیں ہے۔ اور جو باہر ایشیل ٹپسن جو کورٹ نے کہا تھا وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے آلریڈی منصوبہ جات دیکھ رہا ہے۔ پروفیسر رابن کوہنگم جو یونیسکو سے کسی نہ طرح سے تعلق تھا، ان کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ابھی انتظار کرنا چاہیے یونیسکو کے ری ایکٹیو مشن کے حوالے سے جو تجربہ رکھتے ہیں سارے کام کا۔ بہت بہت شکریہ جناب اظہر صدیق۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آئندہ الیکشن۔ اب مشکل سے 1 سال باقی ہے۔ یہ خواب اور یہ خواہش کہ یہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو، یہ تو نہیں ہوگا۔ شفافیت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوگا، یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سن 2013 کے الیکشن کے انعقاد کے فوری بعد ہی ان الیکشنز کے حوالے سے دھاندلی کے الزامات لگنے شروع ہو گئے تھے، مگر جمہوری عمل آگے بڑھا اور اس دوران پارلیمنٹ وجود میں آئی جس میں شامل جماعتیں بار بار انتخابی اصلاحات کا ذکر کرتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں صلاح مشورہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اب جبکہ آئندہ انتخابات میں بمشکل تمام 1 سال باقی ہے، ابھی تک یہ انتخابی اصلاحات سامنے آ کے باقاعدہ قانون کا شکل اختیار نہیں کر پائی ہیں۔ اب بھی یہ معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ انتخابات میں پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی کے تدارک کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو استعمال کرنے کے مطالبات مسلسل سامنے آتے رہے۔ تحریک انصاف اس میں سب سے آگے تھی، اس پہ الزام لگتے رہے، بیان ہوتے رہے، تقریریں ہوتی رہی، بہت وقت ضائع ہوا ہے۔ لیکن اب واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اگلے سال کے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال نہیں ہو پائے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کیوں اگلے سال ان کا استعمال تقریباً ناممکن ہے، اس کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے عدیل وڑائچ نے اس خصوصی رپورٹ میں۔ پروونشل ممبرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے۔ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتی۔ الیکشن 2013 کے بعد دھاندلی کا شور مچا، ہر انتخابی مقدمے میں انگوٹھوں کے ہزاروں نشانات کی تصدیق نہ ہو سکی تو انتخابی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا بنیادی نقطہ آئندہ عام انتخابات بائیو میٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانا تھا۔ 4 سال تک کاغذی کارروائی کے سوا کچھ نہ ہوا۔ اب الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات سے پہلے بائیو میٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ ان مشینوں کا کام کرنا تو بعد کا مرحلہ ہے، ان کی درآمد کسی چیلنج سے کم نہیں۔ ملک بھر کے 80,000 پولنگ اسٹیشنز کے لیے 3 لاکھ بائیو میٹرک ویریفیکیشن مشینیں اور 3 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں درکار ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بائیو میٹرک ویریفیکیشن مشین کی قیمت $1200 یعنی تقریباً $1,20,000 روپے، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی قیمت $1800 یعنی $1,80,000 روپے سے زیادہ ہے۔ اس منصوبے پر 80 سے 90 ارب روپے تک لاگت آئے گی۔ مشینوں کی تیاری کے لیے 1 سال کا وقت چاہیے۔ ہر گزرتا دن منصوبے کے قابل عمل ہونے پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے، اور مشینوں کا صحیح استعمال الگ مسئلہ ہے۔
پریزائڈنگ آفیسر کنٹرول یونٹ پر بٹن دبا کر ووٹر کو اس بات کی اجازت دے گا کہ بیلٹ یونٹ پر جو کہ کمپارٹمنٹ کے پیچھے ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اور اس کے بعد ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹریل کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دے دیا۔ مگر خدا نخواستہ پولنگ اسٹیشن کیپچر ہونے کی صورت میں اس بات کی ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں بن سکی کہ اس مشینری کو مس یوز ہونے سے کیسے بچایا جائے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مشینوں کی درآمد کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ عملے کی تربیت اور عوام کو آگاہی دینا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن کا ڈیٹا جو الیکٹرل رولز کا وہ صحیح ہونا چاہیے، نادرا جو فنگر پرنٹ دے رہا ہے وہ صحیح ہونے چاہیے، جو اور لوگ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ساری قوم کو اس میں ایک پیج پہ یعنی ایک اس پہ لانا ہے کہ یہ ہم اس طرح کرنے والے ہیں اور یہ طریقہ ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ بائیو میٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات کے لیے حکومت ابھی تک انتخابی اصلاحات کو پارلیمنٹ سے منظور ہی نہیں کرا سکی۔ آئندہ عام انتخابات میں تقریباً 1 سال بچا ہے اور یہ منصوبہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کی سست روی کے باعث اب تک پائلٹ پروجیکٹ کی پہلی منزل بھی طے نہیں کر سکا۔ اس موضوع پر مزید معلومات لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جمہوری اور پارلیمانی امور سے منسلک ممتاز غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ انتخابی اصلاحات بھی نہیں آئیں، الیکشن آ رہا ہے، 4 سال تمام قومی سیاسی جماعتوں نے لگا دیے، انتخابی اصلاحات نہیں ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین وغیرہ تو یہ بعد از قیاس ہے، یہ ہمیں تصور کر لینا چاہیے کہ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز وغیرہ کا استعمال نہیں ہو پائے گا 2018 کے الیکشن میں۔ جی یہ تو بات تقریباً طے ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے صاف سی بات ہے، ہماری اس بارے میں توقعات کچھ غیر حقیقت پسندانہ تھیں۔ ہندوستان میں یہ تجرباتی طور پہ 1982 میں استعمال ہوا تھا اور 22 سال کے بعد 2014 میں پوری طرح پورے ملک کے اندر یہ انتخابات میں استعمال ہو سکا تھا۔ تو 22 سال لگے اس کو مختلف مرحلوں میں استعمال ہوتے ہوئے، چلیے ہم اس کو بہت جلدی بھی کر لیں گے تو 3-4 سال تو لگنے چاہیے اس کو لوگوں کو تربیت کے لیے اور مختلف مرحلوں میں استعمال ہونے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب کیا یہ طے ہے کہ ووٹنگ شفاف ہو گئی، اس میں کوئی دھاندلی کا امکان نہیں ہے؟ کیا واقعی یہ ایک فول پروف ذریعہ ہے شفاف الیکشن کرانے کا؟ جی نہیں، میرے خیال میں یہ شفاف نہیں ہے، اور بلکہ اس میں شفافیت جو بیلٹ پیپر کا طریقہ ہے اس سے بھی کچھ کم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں اس پہ اوپر سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا اور وہاں پر ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹریل کا ایک منصوبہ چلا کہ اب پیپر بھی نکلے گا، یعنی ڈبل کام ہوگا، پیپر بھی ہوگا اور ووٹنگ مشین بھی ہوگی۔ اور اس کے باوجود ابھی ہندوستان میں یہ مسئلے سر اٹھائے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ریگنگ ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے بدعنوانی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں کو مطمئن کر پائیں گے، بلکہ اس میں نئے شکوک پیدا ہوں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا احمد بلال صاحب کہ اب تک 4 سال گزر گئے گزشتہ الیکشن میں جس پہ ہر سیاسی جماعت نے انگلیاں اٹھائی، ماسوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 سال گزر جانے کے بعد انتخابی اصلاحات کے لیے 78 میٹنگز ہونے کے بعد ابھی تک بہرحال اس کا قانون وغیرہ پاس نہیں ہوا ہے پارلیمنٹ سے۔ کیا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اس کے باوجود پچھلے 4 سال میں کوئی سگنیفیکنٹ بہت ہی قابل ذکر اقدامات ہوئے ہیں جس سے آئندہ الیکشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے اگلے سال جب الیکشن ہوگا؟ تو دیکھیے ایک تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی، ایک الیکٹرل ریفارم کے ضمن میں آنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اور جو 4 ممبر ہیں اب ان کے لیے جج یا سابق جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو گئی تھی اور اسی کے مطابق پھر ہمارے جو 4 موجودہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے اس ترمیم کے آنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے ممبر بنے ہیں۔ تو یہ تو ایک سگنیفیکنٹ چیز ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بہت سی سگنیفیکنٹ الیکٹرل ریفارم ہو چکی ہے۔ معاملہ ہے نا بلال صاحب، یہ جو معاملہ ہے جو آپ نے فرمایا ضرور ہے سگنیفیکنٹ مگر انتظامی ہے۔ الیکشن بھرپور طریقے سے اس کے جو پروسیسز ہیں وہ کچھ فردر کلیریفائی ہوئے، کچھ فردر اس میں ٹرانسپیرنسی آئی، کچھ فردر اس میں سے شکوک سوال اور جو مسائل اٹھتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہوئے۔
ان میں سے جو اقدامات ہوئے ہیں وہ در حقیقت اس انکوائری کمیشن کے فائنڈنگز کے نتیجے میں ہوئے ہیں، جس پہ انہوں نے 40 کے قریب ایسے بد انتظامی کے ایگزامپلز دیے تھے جو الیکشن 2013 کے اندر ان کے علم میں آئے تھے۔ تو الیکشن کمیشن نے ان بد انتظامیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کام شروع کیے ہیں۔ چند ایک چیزوں کو میں نے دیکھا بھی ہے، مثلا انتخابی عملے کی تربیت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کے لوگوں کی تربیت کا کام ہے۔ یہ سب سے زیادہ ویک لنک تھا چین کے اندر 2013 کے الیکشن میں کہ عملے کی تربیت ہی نہیں تھی۔ اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر پوری طرح فوکس کر کے ان 40 نکات کو حل کر لے تو میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک انتخابات کے اندر جو شکایات کا منبع ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انتخابی اصلاحات جو اب پارلیمنٹ کے ذریعے آ رہی ہیں، جو کہ جن کی سب کے پاس معلومات ہے، وہ فردر ری انفورس کرے گی اس چیز کو، اور ہم بڑھ رہے ہیں 2018 کے نیئر سیٹسفیکٹری الیکشنز کی طرف؟ دیکھیے، اگلے 2-3 مہینے میں اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ پھر یہ نئی انتخابی اصلاحات کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وقت آنے پہ۔ جولائی میں تقریباً انتخابات ہونے چاہیے، آخری حتمی تاریخ ہے، لیکن اپریل میں بھی الیکشن ہو تو انہیں 6 مہینے چاہیے انتخابی اصلاحات کو روبہ عمل لانے کے لیے الیکشن کمیشن کو۔ تو میرے خیال میں اگر 1 مہینے 2 مہینے میں یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم بہتر انتخابات کے طرف جانے کی طرف یہ بہت اہم قدم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھرپور سماعت کی، بھرپور احکامات جاری کیے، کراچی کو بل بورڈ مافیا سے بالآخر آزاد کرایا، مگر یہ چوکنے والی کہاں تھی بل بورڈ مافیا؟ اب کیا یہ جا رہا ہے کہ بل بورڈ کے حوالے سے اس کو ایک نئی رخ دے دیا گیا ہے، کراچی کی بڑی بڑی عمارتوں کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے پانٹا جا رہا ہے، ان پہ سفید رنگ کیا جا رہا ہے، سفید بورڈ بنائے جا رہے ہیں۔ کراچی کو ایک بار پھر اشتہارات کا جنگل بنانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے، بلکہ ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر حکام مل گئے ہیں ساتھ، اس کی آپ کو احوال دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً 9 احکامات دیے تھے، کئی سال تک اس حوالے سے سماعت ہوئی تھی اور احکامات در احکامات آئے تھے، جب کہیں جا کے کراچی کو چھٹکارا حاصل ہوا تھا اس بل بورڈز کے جنگل سے جو کہ اس پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے اس معاملے کو ہوئے اور کراچی کو صاف ہوئے، ایک بار پھر بل بورڈ مافیا، یہ ارب پتی مافیا جس کے ساتھ کراچی کے متعلقہ شہری حکام ملے ہوتے ہیں، اس نے کم بیک کیا ہے، یہ واپس آ رہی ہے۔ اس نے اب ایک نیا طریقے سے یہ واپسی شروع کی ہے جس کے ذریعے کراچی کی بڑی بڑی عمارتوں کو پینٹنگ یا پیلا فلیکس کے ذریعے تشہیر کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اب کراچی کی بڑی بڑی عمارتیں یا تو وہ رنگ دی جائیں گی یا اب ان پہ چاروں طرف اشتہار نظر آئے گا۔ کراچی ایک بار پھر اشتہارات کا جنگل بنے گا۔ اس حوالے سے ایسے بورڈ لگائے جا رہے ہیں یا ان کو اس طرح کے عمل کیا جا رہا ہے کہ کئی عمارتوں کی اور بہت ساری عمارتوں کی کھڑکیاں دروازے بند کر دی گئی ہیں اور اندر جو اس کے رہنے والے ہیں یا وہاں کے جو آکیوپینٹ ہیں ان کو پیسے اتنے دے دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سانس آئے نہ آئے پیسہ آئے۔ بل بورڈز کے خلاف سپریم کورٹ کے سخت حکم کے بعد اس مافیا نے نئی مہم کے تحت شہر کے کراچی کے تمام رہائشی اور کمرشل عمارتوں کے بیرونی حصوں پر پیلا فلیکس لگانے کا اور ان کو مکمل بند کرنے کا ایک بھرپور سلسلہ ہے جو اس وقت پورے شہر میں چل رہا ہے کراچی میں، جس کی ایک بڑی بھیانک مثال ہے وہ کراچی کے علاقے پنجاب کالونی کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو کبھی سب میرین چورنگی کہلائی جاتی تھی۔ یہاں پر نابینا بچوں کا ایک اسکول ہے، اس اسکول کی کھڑکیاں روشن دان تمام بند کر دیے گئے ہیں اور اس کو پیلا فلیکس سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اندر بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری بھرپور کوشش تھی کہ ہم اندر جائیں دیکھیں بچوں کا کیا حال ہے، لیکن جو اس کے آرگنائزرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے اور ہمیں اس کی رقم مل رہی ہے۔ یہ ایک اس قسم کی بھیانک صورتحال شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی ہے جہاں پر عمارتوں کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کر کے اب ان کو سفید رنگ کر کے اشتہارات کی جگہ بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر دیواریں بنائی جا رہی ہیں، اونچی اونچی دیواریں بنائی جا رہی ہیں، سفید رنگ کیا جا رہا ہے۔
کہ ان کو پینافلیکس لگایا جا سکے، اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ کراچی ایک بار پھر آپ کو اطراف میں چاروں طرف اشتہارات کا ایک جنگل نظر آئے گا۔ پچھلے مہینے کراچی رجسٹری میں جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس فیصل ارف پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے کراچی میں بار بار عدالتی احکامات کے باوجود بل بورڈ دوبارہ لگنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ یہ بورڈ دوبارہ لگنے شروع ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا سپریم کورٹ نے، یہ ہٹانا کا عمل شروع ہوا، لیکن اب یہ دوسرے طریقے سے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ نے پچھلے سال 5 مئی کو اپنے تفصیلی فیصلے میں تمام عوامی مقامات سے اس قسم کے اشتہاری مٹیریل کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکیں، فٹ پاتھیں، اوور ہیڈ برج، انڈر پاس، چوراہے، گرین بیلٹس اور پیڈسٹرین برج، یہ تمام عوامی مقامات ہیں، یہاں پر یہ اشتہاری مٹیریل نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ تمام احکامات، یہ تمام چیزوں کے باوجود ایسا ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر جو حکام ہیں، چاہے ان کا تعلق شہری حکومت سے ہو یا وفاقی اداروں سے ہو جن کے جورسڈکشن میں علاقے آتے ہیں، مل گئے ہیں اس بل بورڈ مافیا کے ساتھ۔ ایک بار پھر ریل پیل شروع ہو گئی۔ ہماری بھرپور کوشش تھی کہ کمشنر کراچی ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں، لیکن باوجود وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ کمرشل بریک کے اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات کے ساتھ ہم واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ انتہائی قابل اعتماد سرکاری ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ اور کراچی میں جرائم کی علامت لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ کا اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ ایک غیر معمولی قدم ہے، اور یہ اس پاکستانی کے خلاف لیا جا سکتا ہے جو براہ راست دشمن کی خفیہ ایجنسیز کو پاکستان کی قومی سلامتی کے منافی معلومات فراہم کرے، اور دشمن کی خفیہ ایجنسی سے مل کے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کام کرے۔ یہ تمام الزامات عزیر بلوچ پر لگے ہیں، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا اب سے تقریباً 1 سال قبل۔ اس سے پہلے اطلاعات یہ تھی کہ ان کی دسترس اس سے 2 سال قبل سے پہلے سے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے پاس تھی۔ عزیر بلوچ پر سب سے پہلے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا اور پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کا، دشمن کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کا الزام ہے۔ عزیر بلوچ کے پر یہ بھی الزام ہے کہ جہاں وہ ایک جانب را کے لیے کام کر رہے تھے، دوسری جانب اطلاعات کے مطابق وہ رابطے میں تھے ایرانی انٹیلیجنس سے بھی، جس نے ان کی مدد کی اور ایران کی شہریت بھی ان کو دلوائی۔ عزیر بلوچ پر اس کے علاوہ قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، منشیات فروشی کے 60 ڈیفرنٹ کیسز ہیں جو کراچی کے مختلف تھانوں میں درج ہے۔ ایک وقت تھا عزیر بلوچ اور اس کی پیپلز امن کمیٹی کراچی میں دہشت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کا سب سے بڑا منبع اور جو ریکٹ تھا وہ عزیر بلوچ کی سربراہی میں چلتا تھا۔ یہ جرائم، سیاست اور اب پتہ چلا ہے جاسوسی کا ایک عجب ملاپ تھا جو کہ سامنے آیا عزیر بلوچ کی شکل میں۔ عزیر بلوچ لیاری میں رینجرز آپریشن کے بعد 2013 کی ابتدا میں اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور پھر مسقط کے راستے دبئی فرار ہو گیا تھا، جس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایران چلا گیا ہے۔ عزیر بلوچ کو پاکستان کب لایا گیا یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے، مگر پچھلے سال 30 جنوری کو پراسرار طور پر کراچی کے مضافاتی علاقے سے عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کل رات اس حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کی کہ عزیر بلوچ کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ عزیر بلوچ پر حساس معلومات غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق را کے جاسوس کلبھشن یادو کو بھی منوعاً انہی قوانین کے تحت پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور یہ وہی قوانین ہیں آرمی ایکٹ کے اور پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں جس کے تحت اب عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ مئی 2016 میں
جب عزیر بلوچ کی جوائنٹ انویسٹیگیشن مکمل ہوئی تھی، اس جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عزیر بلوچ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 2013 میں کراچی میں رینجرز آپریشن کے آغاز کے بعد وہ ایران فرار ہو گیا تھا، جہاں وہ چابہار میں اپنے دوست مالک بلوچ کے ساتھ رہتا تھا، اور وہاں اس کی ملاقات دوہری شہریت رکھنے والے حاجی ناصر سے ہوئی تھی۔ حاجی ناصر نے عزیر بلوچ کو مستقل طور پر تہران منتقل ہونے اور بغیر پیسے خرچ کیے رہائش کی پیشکش کی، کیونکہ اس کے ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور وہ عزیر بلوچ کی ان سے ملاقات کرا سکتا تھا۔ اسی جی آئی ٹی میں عزیر بلوچ نے حاجی ناصر کے حوالے سے بتایا کہ اس نے اس کی پیشکش پر رضامندی کا اظہار کیا، جس کے بعد اس کی ایرانی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار سے ملاقات ہوئی، جس نے عزیر بلوچ کو پاکستان کے حوالے سے اہم معلومات اور کراچی میں سیکیورٹی صورتحال کے فراہم کرنے کا ہدف دیا تھا۔ عزیر بلوچ نے تحقیقاتی ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ اس کے 14 ساتھیوں میں سے 6 اب بھی چابہار میں رہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بھارتی جاسوس کلبھشن یادو بھی چابہار سے آپریٹ کرتا تھا، جہاں پر اس نے اپنے اس جاسوسی کے کام کے لیے ظاہراً ایک سونے کی یا جوہری کی دکان کھولی ہوئی تھی، جس کے تھرو یا جس کے آڑ میں وہ کہتا تھا کہ وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے، اور وہ معاملہ بھی چابہار سے تھا۔ ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایرانی انٹیلیجنس سے کانٹیکٹ ضرور تھا عزیر بلوچ کا، جس نے انہیں ایرانی پاسپورٹ بھی فراہم کیا، جس پر وہ اطلاعات کے مطابق 2014 میں دبئی میں گرفتار ہوا، کیونکہ انٹرپول نے اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے۔ عزیر بلوچ اس ایرانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا تھا اور ایرانی پاسپورٹ اس کے پاس سے ملا تھا، اور وہ ایرانی شہریت کا شخص اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کی تصویر سے اور دوسرے احوال سے پتا چلا کہ وہ عزیر بلوچ ہے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ براہ راست کام کرتا تھا، اور را اس کو اہداف فراہم کر رہی تھی، اور یہ بھی کام جو ہے یہ عزیر بلوچ کا جو ہائیڈ آؤٹ تھا چابہار میں وہیں سے ہو رہا تھا۔ یہ غیر معمولی فیصلہ کہ عزیر بلوچ کا اس پاکستانی شخص کا اب کورٹ مارشل کیا جائے گا، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب حامد خان نے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا، ایک پاکستانی شہری کو اگر اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہو اور وہ سویلین بھی ہو تو اس پر کیا الزام ہوگا؟ کن الزامات کے تحت ایک سویلین پاکستانی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا خان صاحب کہ اس میں قانون آلریڈی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ایک کوشش ہوئی تھی فوجی ٹیک اوور کی سن 73 اور 74 میں، اس میں بہت سارے ریٹائرڈ فوجی افسران کا بھی ٹرائل ہوا تھا، اور انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ جنرل مارشل جو ہے یہ آپ سیولینز کا نہیں کر سکتے، لیکن اس معاملے کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے 1975 میں طے کیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیولین کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور سیولین کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ گویا کہ خان صاحب اس میں کورٹ مارشل میں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں اور جو فوجی عدالتیں اب قائم ہیں فوجی عدالت میں، ان میں فرق کیا ہوگا؟ جی یہ فوجی عدالت ہی ہوتی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہوتا ہے یہ فوجی عدالت ہی اس میں کرتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو سرونگ فوجیوں کے بارے میں، اگر وہ مس کنڈکٹ کریں۔ نہیں خان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عزیر بلوچ کا یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ انہیں جو ابھی فوجی عدالتیں آئین کے تحت قائم کی گئی ہیں ان کے حوالے کیا جائے، وہاں پہ ان کا مقدمہ چلایا جائے، لیکن یہ صراحتاً کہا گیا ہے کہ یہ فوجی عدالت میں نہیں جائے گا، اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ دیکھیے کورٹ مارشل بھی تو فوجی کرتے ہیں، یہ فوج والے ہی کریں گے، اور یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جو کہ فوجی عدالتیں 23ویں ترمیم کے تحت بن رہی ہیں ان کے سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے بالخصوص ان ٹیرورسٹ کا ہوتا ہے جن کا کوئی مذہب یا فرقہ واریت کی بنیاد پر ٹیرورزم کے ایکٹ میں وہ پکڑے جاتے ہیں۔
وہ اس کا میرے خیال میں جو ایمبٹ ہے اور اس کا جو سکوپ ہے وہ ایک لیمیٹڈ سکوپ ہے کہ کہاں کہاں کس کس کا آپ بطور دہشت گرد کے ٹرائل کر سکتے ہیں اور کن الزامات پر کر سکتے ہیں. یہ معاملہ جاسوسی کا ہے. یہ آر بی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کے جیسے فوجیوں کا ہوتا ہے اس طرح سے سیولین کا بھی ہونے کا امکان ہے. یہ ایف بی علی کیس جو ہے بریگیڈیئر ایف بی علی کیس 1975 کا, اس میں اس پر جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ تھے. یہ تو معاملہ ہوا جاسوسی کا, یہ معاملہ ہوا خفیہ دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا. عزیر بلوچ کا یہ ایک روپ ہے. ایک اور روپ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا جس میں 60 مقدمات پورے کراچی میں اور دوسرے مقامات پر درج ہیں عزیر بلوچ کے خلاف. اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری, قتل, منشیات فروشی, جرائم کا سرغنہ, جرائم کی علامت عزیر بلوچ تھا. لیکن ایک اور عزیر بلوچ تھا, وہ سیاسی عزیر بلوچ تھا. اس کا انفلوئنس تھا, وہ سیاست پہ, خاص طور پہ کراچی کی سیاست پہ, لیاری کی سیاست پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر اپنا حق جتاتا تھا. میں لیاری کا پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور لیاری کے نوجوان اور بزرگ اپنی ماں و بہنوں کا خدمت کرنے والا ہوں. کون تھا جس نے عزیر بلوچ کے در پہ حاضری نہیں دی؟ عزیر بلوچ کی سیاسی حوالے سے صرف اس کی جانب سے یہ سیاست نہیں تھی. پاکستان کی یہ بڑی سیاسی جماعت عزیر بلوچ کو اون بھی کرتی رہی. ایک وقت ضرور ایسا تھا. ہم تو جانثار اور زرداری صاحب کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں. میں زرداری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے ہمیں لیاری میں سب کچھ دیا ہے. میں ذوالفقار مرزا, زرداری صاحب, ہم سب ایک ہیں. زرداری صاحب ہمارے بڑے ہیں. میں اعلان کرتا ہوں وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت میں سندھ کے امن کمیٹی پیپلز پارٹی کی آج سے ایک ذیلی تنظیم ہے. امن کمیٹی والے ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمارے بچے ہیں. اگر پیپلز امن کمیٹی والے سارے کرمنل ہیں تو ہوم منسٹر بھی کرمنل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو عزیر بلوچ کے معاملے میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ عزیر بلوچ کو فی الحال جاسوسی کے الزام میں کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی طور پہ ایک ویک سپاٹ ہے. عزیر بلوچ ہمیشہ سے وہ کیوں اس کا برملا اظہار کیا تھا آج متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر صوبائی اسمبلی فیصل سبزواری نے. جب ہم دہشت گرد کہتے تھے تو بدقسمتی کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے وزیر داخلہ تھے, وزیر اعلیٰ تھے, وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے تھے. آج پتہ یہ چل رہا ہے, پاکستان کی فوج بتا رہی ہے وہ پاکستان کی مخالف دشمن خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کا وزیر داخلہ کہتا تھا کہ میں نے کئی لاکھ اسلحے کے لائسنس دیے ہیں عزیر بلوچ اور دیگر لوگوں کو اور میرا بھائی ہے. اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ حلف اٹھانے کے بعد پہلی حاضری انہوں نے دی لیاری میں عزیر بلوچ کے استقبالیے میں. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اسلحہ تو غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر استعمال ہوا ہے کراچی شہر میں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں تو شاید ان کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے, مگر 3 پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو پچھلے ایک ہفتے میں غائب ہوئی ہیں وہ انتہائی قریب بتائی جاتی ہے اس کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے, اور ان کی قربت کی مختلف وجوہات ہیں جو میڈیا میں سامنے آئی ہیں. جو 3 شخصیات غائب ہوئی ہیں ان میں غلام قادر مری, اشفاق لغاری اور سندھ سے نواب لغاری ہیں جو کہ اغوا ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص نواب لغاری کو اسلام آباد سے الزام کے مطابق اغوا کیا گیا ہے یا وہ وہاں سے غائب ہوئے, جبکہ اشفاق لغاری اور خاص طور پہ غلام قادر مری جو ہے ان کو سندھ سے غائب کیا گیا ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے.
کل بھی سینٹ سے واک آؤٹ کیا تھا، آج بھی پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اس معاملے پہ بہت ہی سخت احتجاج کر رہی ہے، اور کہنا اس کا یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا یہ کام ہے اور یہ بڑا سیریس معاملہ بن گیا۔ مگر اس حوالے سے حکومتی نقطہ نظر آج سامنے آیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان نے کہا کہ 2 افراد تو سندھ سے لاپتہ ہوئے ہیں، ان کی بازیابی کے لیے سندھ حکومت ذمہ دار ہے، سندھی حکومت ان کی جو غائب اگر وہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ بتائے، اور ان کی بازیابی کی ذمہ داری بھی بہرحال سندھ حکومت کی ہونی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے مانی۔ بلیغ الرحمان صاحب نے وزیر مملکت وزارت داخلہ کے نواب لغاری اسلام آباد سے گمشدہ ہے اور اس کی بازیابی کے لیے وفاقی حکومت کارروائی کر رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آج پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، کل بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان 3 لوگوں کا لاپتہ ہو جانا، گمشدہ ہو جانا، مبینہ طور پہ اغوا ہو جانا، اس کی بازگشت اسلام آباد سے لے کے کراچی میں سندھ اسمبلی کے ہال تک سنائی دی۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہے، ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو آئین کے اندر ایک شک ڈالی گئی کہ جن کو بھی پکڑا جائے گا ان کو 24 گھنٹے کے اندر ماجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر اس شک کی، اس آئین کے آرٹیکل کی بغیر کیے ہوئے پرواہ ان لوگوں نے یہ اقدامات کیے۔ یہ وائلیشن کانسٹیٹیوشن کی کیوں ہوئی ہے؟ جن بندوں کو اٹھایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا؟ کیا ان کا قصور یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا؟ میں فیڈرل گورنمنٹ سب سے کہتا ہوں جو بھی ذمہ داران ہیں، کسی ادارے نے بھی اٹھایا تو آئین کا آرٹیکل 10 موجود ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بھی اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر قریبی کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ریمانڈ لینے ہیں، جو کچھ بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا ہے تو شک شبہات کافی ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اگر کسی ادارے نے ان کو ابلغ کیا ہے تو ان کو آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہیے، 24 گھنٹے میں انہیں پیش کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جناب آصف علی زرداری جن سے ان تینوں شخصیات کا قریبی تعلق ہے اس معاملے پہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی FIR براہ راست خود وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے خلاف درج کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ انکشاف انہوں نے کیا ہے ایک خصوصی انٹرویو میں جو کہ انہوں نے دیا دنیا نیوز کے گروپ ایڈیٹر سہیل وڑائچ کو، اور اس معاملے پر ان کا کیا کہنا ہے اس انٹرویو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کے دوست یکے بعد دیگرے اغوا ہونے شروع ہو گئے، انہیں کون اغوا کر رہا ہے؟ حکومت۔ میں تو حکومت سے بات کرتا ہوں، انٹیریئر وفاقی حکومت، وفاقی وہ انٹیریئر منسٹر، میں تو FIR ہی ان پہ کٹاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ بے بس ہو، بے بس ہے تو چھوڑ دیں۔ یہ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے جو آپ دیکھ سکیں گے دنیا نیوز پہ اتوار کو 7 بجے جناب آصف علی زرداری کا یہ خصوصی انٹرویو۔ بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے، لیکن پاکستان میں مجموعی صورتحال یہ ہے کہ گمشدہ افراد صرف یہ 3 نہیں ہیں، گمشدہ افراد کے حوالے سے ایک کافی صورتحال ہے جو کہ سپریم کورٹ میں بھی آ چکی ہے۔ گویا کہ صرف 3 افراد پاکستان میں گمشدہ نہیں ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سندھ میں بھی صرف یہ 3 افراد گمشدہ نہیں ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نام دیتی رہی ہے، فیملیز کے اطراف دیتی رہی ہے، ایڈریسز دیتی رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے تقریباً 150 کارکن اب بھی پچھلے 4 سال سے سندھ سے لاپتہ ہوئے ہیں اور آج تک ان کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی، اور یہ آج ترکی بترکی جواب تھا جو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس کے ممبر صوبائی اسمبلی فیصل سبزواری نے مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دیا صوبائی اسمبلی سندھ کے فلور پہ۔ ہم سب نے پچھلے 3.5-4 سال میں بارہا بیان کیا، پریس کانفرنسیں کی، مظاہرے کیے، احتجاج کیا، واویلا مچایا کہ خدارا سیاسی کارکن ہونے کو اس ملک میں جرم نہیں بنایا جائے۔ مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ کیا ہے جن پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے کہ وہ لاپتہ ہوں، 4-5 روز ہو۔ سر 145 سے زیادہ MQM کے کارکنان 4 سال سے لاپتہ ہیں۔ MQM کے کارکنان لاوارث نہیں ہیں، پاکستان کے شہری ہیں،
जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन पाकिस्तान का शहरी है उतना ही एमकेएम का कारकुन है। इन 3 लापता अफराद का मामला, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज रहनुमा सेनेटर सईद गनी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनी तौर पर बहुत कलीदी मसला है। आज सूबाई असम्बली सिंध हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, वज़ीर आला सिंध, इन 3 अशखास के हवाले से आप बहुत सरापा एहतजाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन 3 अशखास की पार्टी के लिए अहमियत ज़रा सा बयान कीजिए। देखें, ये तो बात हम बार बार कहते रहे हैं कि ये पार्टी के कोई बहुत बड़े ओहदों पर फाइज लोग नहीं हैं। जो अशफाक लगारी साहब हैं वो सपाफ में रहे हैं, एक्टिव रहे हैं अपने तालिब इल्मी के दौर में, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई उनका ताल्लुक़ है ज़रूर, और उसकी वजह यह है कि वो अनवर मजीद साहब, जिनके मुतालिक हमेशा ये कहा जाता है कि आसिफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका जो ओमनी ग्रुप है वो उसके साथ काम करते हैं। और ज़ाहिर है कि जब सपाफ के दौर से पार्टी से वाबस्ता हैं तो उनका ताल्लुक़ पार्टी से भी कुछ बनता है। उसके बाद एक हमारे जो दोस्त ग़ुलाम कादिर मरी साहब यहाँ से उठे जामशोरों से, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर भी हैं, पार्टी के पुराने साथी हैं, आसिफ साहब के काफ़ी करीब रहे हैं, उनकी ज़मीनों को भी देखते हैं, लेकिन पार्टी के किसी बड़े ओहदे पर नहीं हैं, मगर पार्टी से उनका ताल्लुक़ पुराना है और कैंसर के मरीज़ हैं, 70-75 साल उनकी उम्र है। उसके अलावा जो तीसरे शख्स हैं वो मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्यों इस मामले में शायद लाया गया। नवाब लगारी साहब, वो काफ़ी अरसे से सेटल हैं और वहाँ खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सियासत में वो सरगर्म बिल्कुल भी नहीं हैं। और किसी ज़माने में आसिफ साहब पर कुछ केसेस बने थे 25-30 साल पहले, तो उन्हीं केसेस में इनका नाम भी शामिल किया गया था। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि उनका किस तरह से कोशिश की गई है। लेकिन कम से कम बात यह है कि इस मुल्क में अभी मैं सुन रहा था एमक्यूएम के दोस्त भी बातें कर रहे हैं काफ़ी कि उनके लोग भी उठे हैं, और यकीनन एमक्यूएम के दोस्त भी थे, कई और दोस्त भी पाकिस्तान से उठते रहे। मिसिंग पर्सनस का बड़ा एक इशू रहा है इस मुल्क में। लेकिन माजी में जितने लोग भी लापता हुए हैं उनके ऊपर या तो अलहदगी पसंद जो जमातें हैं या तहरीकें हैं उनके साथ कोई वाबस्तगी उनकी निकाली जाती थी, या फिर इस मुल्क में जो दहशत गर्दी है उसमें कहीं ना कहीं उनको जोड़ा जाता था। इन हक़ाइक़ के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा तो एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस तरह लापता लोगों का इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए और उनको अदालतों के सामने पेश किया जाना चाहिए, चाहे उनके ऊपर कितना ही संगीन इल्ज़ाम क्यों ना हो। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जो सहूलतकार के तौर पर दहशत गर्दी के लोग उठे हैं इस सियासी जमातों से वाबस्ता, वो तमाम के तमाम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ही किसी न किसी तरह से उनका ताल्लुक जुड़ता है। अब डॉक्टर आसिम के ऊपर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम जब लगाया गया तब भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि भाई इसके ऊपर और सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन दहशत गर्दी से पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक है? सईद गनी साहब, देखिए इस वक्त तो पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज इन 3 अफराद के हवाले से, जिसके बारे में जिनकी आपने बड़ी अच्छी तफसील भी फराहम कर दी, लेकिन आप कह ये रहे हैं ना कि अगर किसी को उठाया गया है, आप यही क़यास कर रहे हैं कि किसी सरकारी इदारे ने इनको उठा लिया है। आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी इदारे ने उठा लिया है, FIR काटे और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। क्या यही इतलाक नहीं होता उन 100, 150, 200 लोगों का जो कि इस वक्त यहाँ से लापता हैं? फैसल सब्जवारी ने उनका जिक्र किया है, सबके इल्म में है, लेकिन उसके लिए एक हर्फ भी ना कहना। बिल्कुल सेम मामला, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो उनका शायद दहशतगर्दी से ताल्लुक हो या मजहबी मुनाफरत से ताल्लुक हो, तो क्या हमारे कानून में इजाजत है कि किसी पे इल्जाम है तो वो ऐसा गायब हो कि वो ना मिले? उस पर तो आप कुछ नहीं कह रहे, वो भी सिंध में हो रहा है। मगर इन 3 कारकुनान के लिए ऐसा लगता है कि इससे बढ़ के कोई मसला ही नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। नहीं कामरान साहब, मैंने अभी भी कहा, और अगर मेरे पिछले भी बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स मौजूद होंगे जहाँ पे मेरे बयानात हैं, ज़ाहिर है कि वो कैमरे पे रिकॉर्ड होते हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैंने और पार्टी ने हमेशा मिसिंग पर्सनस के इशू पे ये मौक़िफ़ रखा है कि उनको अदालतों के सामने पेश किया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने कितना बड़ा ही जुर्म क्यों न किया हो, चाहे वो मुल्क के ख़िलाफ़ ही किसी जुर्म के अंदर क्यों न मुलविस हो, चाहे वो अलहदगी पसंद तहरीकों में हो, चाहे वो दहशत गर्दी में हो, लेकिन अदालतों के सामने उनको लाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
اگر فوجی عدالتوں کا کیس آتا ہے تب بھی ہم جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی بات کرتے ہیں. اگر پروٹیکشن آف پاکستان کا قانون بنایا جاتا ہے اس پر بھی ہم, پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ نہیں کتنا ہی بڑا کرمنل کیوں نہ ہو لیکن اس کے جو آئین میں حقوق ہیں اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تو یہ تو کہنا غلط ہے کہ کبھی ہم نے ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں کہا, لیکن یقیناً ظاہر ہے کہ جب ایم کیو ایم کے لوگ ہیں تو ایم کیو ایم اس پہ زیادہ شور کرتی ہوگی, پیپلز پارٹی اس میں کہیں پیچھے رہتی ہوگی. اس مرتبہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, اگر یہ سندھ سے غائب ہوتے ہیں تو آپ کی حکومت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. ان 3 لوگوں میں بھی جس پر آپ سراپا احتجاج, 2 تو سندھ سے غائب ہوئے ہیں, وہ سندھ سے لاپتہ ہیں. یہ تو اب سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے, سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے, ہر طرح سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بازیاب کرائیں اور جو اس کے پرپیٹریٹرز ہیں ان کو گرفتار کریں. اس سے پہلے بھی یہاں پہ اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. یہاں سے تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بیٹا بھی اغوا ہو چکا ہے. دیکھیں قانون کے مطابق ایف آئی آر کٹنی چاہیے, وہ ایف آئی آر کٹی ہے. اب میرا شبہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ تاوان کے لیے اغوا نہیں ہوئے ہیں, ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نہیں اٹھایا ہے. لگتا ہے جو طریقہ کار ہے, جس ترتیب سے یہ لوگ اٹھے ہیں, جس طریقے سے یہ لوگ اٹھے ہیں, ان کو کوئی رہزنوں نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے جی. اب اگر کسی سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہیں بھی اور ہماری پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کر دی, لیکن یہ ہمارے تلخ ترین حقائق ہیں اس ملک کے کہ اگر سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہیں تو پولیس ان سے ریکوری تو نہیں کرا سکتی, یہ تو واضح ہے. اور اگر ہو سکتی ہوتی تو شاید اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح واپس آ جاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ سنگین ایشو ہے, جو جس پہ میں بات کرنی چاہیے, کہ یہ تاثر ہمارے اندر اب یہ تقریباً ختم ہو چلا تھا کہ ہمارے ان اداروں کی اب بھی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے یا کسی کی سرپرستی کرنے کے لیے کوئی نیت یا ارادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. لیکن اب اگر دوبارہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس کا سائز کٹ کرنے کے لیے یا آصف علی زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت کو کوئی میسج دینے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں, تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غلط تاثر ہے جس کو زائل ہونا چاہیے. اگر میری رائے غلط ہے, ممکن ہے میں غلط ہوں, لیکن اس کو زائل ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے. میں کامران صاحب آپ کو ایک چیز اور یاد کروں, جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان واپس آئے تھے تو اس دن بھی 2-3 جگہوں پہ چھاپے مارے گئے تھے. اب اس سے کیا فرق ہمیں پڑتا ہے, نہیں پڑتا ہے, لیکن تاثر تو یہ بنتا ہے نا باہر کے جی میسج دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کو کہ جی پاکستان میں لینڈ کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. میسج دینے کی کوشش کی جائے گی کہ جی یہ لوگ جانے جاتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, تو ان کو کوئی ایسی چیز کریں جس سے تاثر یہ جائے کہ ہمارے گرد جو ہے وہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. ہم سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ کام کریں. اگر ہمارے کسی فرد نے, کسی لیڈر نے, کسی کارکن نے کوئی جرم کیا ہے اس کے خلاف چارج فریم کریں, اس کو عدالتوں میں لے کر آئیں, اس کو سزا دلائیں. آپ ضرور. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ تھے. آخر ہوا کیا ہے یہ, جیسے کہ آپ کے علم ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم شخصیات نہیں ہے. سعید غنی صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ جناب آصف علی زرداری سے ان کا خصوصی تعلق ہے. یہ تینوں شخصیات آصف علی زرداری صاحب کے قریبی لوگ ہیں. کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی, ہمارا اپنا خیال, ہماری اپنی جو معلومات ہے اس کے مطابق جناب یہ جو تینوں شخصیات غائب ہیں, آبویسلی نہیں پتا ہے کہاں ہیں, کیوں ہیں, کیا ہے, لیکن ہمیں یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جناب آصف علی زرداری کا ایک حالیہ انٹرویو ضرور غور سے دیکھنا چاہیے. خاص طور پہ ان کا لہجہ, ان کا انداز جو ہے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. ممکن ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ جناب آصف علی زرداری کا یہ حالیہ انٹرویو اور اس کا یہ حصہ ہو. ہم تو چلیں یہ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا, آپ کے سامنے گرا, کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ. میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں, ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے. یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا, جن کے بال ہی نہیں خراب ہوتے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کے کیس کو سخت نقصان پہنچا ہے. انٹرپول نے بھی کہہ دیا ہے کہ الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری نہیں کی جا سکتے. حکومت پاکستان کی درخواست مسترد کی ہے. اس سے پہلے برطانوی حکومت کلین چٹ دے چکی ہے الطاف حسین کو. یہ اہم معاملہ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں حکومت پاکستان کا جو کیس ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے حوالے سے لگتا ہے اسے ایک بڑی زک پہنچی ہے. وہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ہے, انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت 100 سے زائد مقدمات ہیں, 81 سال کی سزائے قید ہو چکی ہے. قومی اسمبلی اور پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں مذمتی قراردادیں آ چکی ہیں. ہائی کورٹ کے حکم پر الطاف حسین کا کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے پاکستان میں, لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی ذات کے حوالے سے کچھ نہیں بگاڑا جا سکا, کیونکہ ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے برطانیہ کی جہاں پر وہ موجود ہیں. اور اس حوالے سے آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب انٹرپول نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف نفرت انگیز تقریر کے مقدمے میں اور جو دوسری درخواست حکومت پاکستان نے دی ہے اس حوالے سے ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انٹرپول ان معاملات کو نہیں دیکھتی ہے. حکم نکالا ہے انٹرپول نے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی کوشش کہ الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرایا جا سکے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ کے قوانین کے حوالے سے وہاں کی جو تحقیقات وہاں ہوئی ہے, جو سب سے سنگین معاملہ تھا منی لانڈرنگ کا الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف, نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انہیں کلین چٹ جاری کی, بلکہ وہ تمام رقوم جو ان کی آفس سے اور ان کی رہائش سے برآمد کی گئی تھی وہ واپس بھی کر دی گئی ہیں. اور برطانیہ کی حکومت کہتی ہے کہ ان کے حوالے سے, ان کے قانون کے حوالے سے الطاف حسین نے کوئی جرم سرزد نہیں کیا ہے. یہ برطانیہ کی حکومت کا کہنا ہے. بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے انٹرنیشنل پولیس یعنی انٹرپول یہ کہتی ہے, جبکہ ہماری وفاقی وزارت داخلہ نے 2 مہینے پہلے ایم کیو ایم کے بانی کی 22 اگست کی نفرت انگیز تقریر کے 3 مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم کی روشنی میں انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی تھی. اس معاملے کو وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان خود براہ راست اپنی نگرانی میں اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں پاکستان کا کیس مضبوط انداز سے برطانیہ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں, دوسرے بین الاقوامی اداروں کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. اس کا بھرپور انہوں نے اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس کے لیے انٹرنیشنل لائرز بھی ہائر کیے ہیں کہ الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ انٹرپول سے نکالے جائیں, اور پھر یہ کیس وہ کئی بار برطانوی حکام کے سامنے, برطانوی وزراء کے سامنے پیش کر چکے ہیں. جناب چودھری نثار علی خان نے انٹرپول کے حوالے سے خاص طور پہ کہا تھا, الطاف حسین کے ذمے میری حکومت تو بعد میں آئی, پچھلے 20 سالوں میں سنگین جرائم کے مرتکب پائے گئے, ان کو کٹہرے میں لانے کے حوالے سے کوششیں غلط ہیں. میں یہ کوششیں کر رہا ہوں. میں تو 3.5 سال سے مکمل تعاون کیا ہے برطانیہ سے, اس لیے نہیں کہ یہ برطانیہ کے انٹرسٹ میں, اس لیے کہ یہ انصاف کے تقاضے ہیں. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اس کو ہم اٹھاتے رہیں گے. یہ جو کیس ہم نے انٹرپول کو بھیجا ہے, میں اب اس کو خود دیکھ رہا ہوں. ہم نے انٹرنیشنل لائرز اس میں انوالو کیے ہیں. ہم ہر صورت میں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. جو لیگل کوئی لکونز ہیں ان کو پورا کریں گے. جو ان کی لگتا یہ ہے کہ لیگل لکونز جس کی طرف جناب چودھری نثار علی خان اشارہ کر رہے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, یا پورے ہوئے تو تشفی نہیں ہوئی انٹرپول کی. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان, حکومتی ترجمان جناب مصدق ملک. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر. جو کیمپین ہے حکومت پاکستان کے جو کیسز ہیں الطاف حسین کے حوالے سے, کئی بار اس کا اظہار ہو چکا ہے. ہماری اعلیٰ ترین شخصیات جناب وزیر داخلہ کئی بار اس کی پریس کانفرنسز کر چکے. لنڈن میں ہمارا کیس تھا, یہ انٹرپول سے ہم نے رجوع کیا. آج انٹرپول نے بھی کہہ دیا کہ وہ ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہو سکتے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کلین چٹ دے دی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے نزدیک, بین الاقوامی دنیا کے نزدیک الطاف حسین کوئی جرم انہوں نے سرزد نہیں کیا ہے. دنیا انہیں کلین چٹ دے رہی ہے. پاکستان کا کیس مجروح ہوا ہے ان کے معاملے میں. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے, میں بڑی مؤدبانہ ایک تصحیح کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ انٹرپول نے جو ہماری درخواست تھی اس کو رد نہیں کیا ہے. انہوں نے کچھ وضاحتیں طلب کی ہیں. آبویسلی یہ ایک انٹریکیٹ معاملہ ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے ان کو اور انفارمیشن چاہیے, تو انہوں نے کچھ وضاحتیں طلب کی ہیں اور ایک وقت کا تعین کیا ہے, اور انشاءاللہ اس وقت کے اندر ہم جتنی بھی وضاحتوں کی ان کو ضرورت ہے وہ ان کو فراہم کریں گے اور اپنے مقدمے کی پیروی کرتے رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقدمات 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ مقدمات ہیں جو برطانیہ میں ان کے خلاف درج ہوئے تھے, یعنی منی لانڈرنگ کا اور قتل کا جو کیس ہے,
اور اس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور یہ جرائم بھی برطانیہ کی سرزمین پہ ہوئے ہیں، تو قوانین بھی جو لاگو ہوتے ہیں وہ برطانیہ کے ہیں. تو ہم نے تو برطانیہ کے ساتھ بھرپور ان کو جتنے ثبوت شواہد پاکستان میں موجود تھے ہر چیز کا ایکسس دیا ہے. باقی برطانیہ نے اپنے قوانین کے مطابق اپنے سٹیزنز کے فیصلے کرنے ہیں، اس پہ تو پاکستان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں یا جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے یا جو دہشت گردی ہوتی ہے اس نفرت کے نتیجے میں، اس کے لیے جو قانون ہے اس کو ہم لانگ آرم جورسڈکشن کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص پاکستان میں نہ بھی ہو لیکن کوئی ایسا جرم کرے جس کا میٹیریل امپیکٹ پاکستان پہ آئے، تو پھر پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز بہت اہم ہے نا کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ ہم نے اپنی عدالتوں میں نہیں، اپنی سرحدوں میں نہیں لڑنی. اگر الطاف حسین کے خلاف ہم نے جیتنا ہے اپنا کیس تو یہ ہم نے بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے اپنے کیس کو لے کے جانا ہے. جو مروجہ وہاں کے اصول ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں ان کو سیٹسفیکشن دینی ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس تمام کوشش کے باوجود ہم وہاں پہ یہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. انٹرپول سے بھی اب یہ پھر وضاحتیں سامنے آ گئی. ظاہر ہے کہ یہ مسلسل ایک چل رہی ہے کہ یہ تگ و دو ہے مگر کامیابی نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری جو ایفرٹ ہے اس میں کمی ہے یا ہمارا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے؟ جی نہیں، دیکھیے ایسا ہے نا کہ ایک تو مقدمات جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ کسی ملک کے شہری ہوں اور وہاں پہ کوئی جرم کریں تو اس میں تو پاکستان کیا کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہو وہ مانگے تو ہم فراہم کر دیں گے، وہ تو ہم نے کر دیے. اب وہ فیصلہ اپنی عدالتوں میں کریں گے، اس میں کیا سیاسی عمل دخل ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. دوسرے جو معاملات ہیں وہ ہیں جو پاکستان کے اندر جرائم ہو رہے ہیں. تو ہم اس وقت جو ریڈ وارنٹ جس کی ہم نے درخواست کی ہے وہ پاکستان کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں ان کو ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر لے کر جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل پولیس یعنی انٹرپول کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڈ وارنٹ جو ہے اس کا اجرا کیا جائے. اس سلسلے میں ان کو کچھ اور معلومات چاہیے. ہمارا جو حق ہے کہ ہم پیروی کریں ان مقدموں کی اور جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور جو بھی وضاحت انٹرپول مانگے وہ ہم دیں تاکہ ہم اپنے بھرپور انداز میں اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. وہ ہماری منسٹری آف انٹیریئر کر رہی ہے اور چودھری نثار صاحب اس میں بہترین کام کر رہے ہیں. اور ہمارے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں چاہے لوکل ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں ہم سب کو مٹاتے چلے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مصدق ملک کے حکومت پاکستان کے ترجمان ہمارے ساتھ تھے اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے. اب جاتے ہیں لندن جہاں پر برطانوی اور بین الاقوامی قوانین کے ماہر بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. الطاف حسین صاحب کے لیے لگتا ہے کہ بڑے اچھا زمانہ ہے کم از کم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے. یو کے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو کلین چٹ دے چکی ہے. انٹرپول کہتی ہے کہ جی کہ ہمارے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہو کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کیے جائیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی وہ کلین ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اس میں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ جب پاکستانی حکومت نے انٹرپول کو لکھا ریڈ وارنٹس ایشو کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی انکوائریز ریز کی تھی جو فیبروری 2017 میں، آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے انہوں نے 2 ویک کا ٹائم دیا تھا پاکستانی حکومت کو کہ اس کا رسپونڈ کیا جائے. اس میں سبسٹینشل ایویڈنس پرووائڈ کی جائے انٹرپول کو کہ جس کے نتیجے میں ریڈ وارنٹس ایشو ہو سکیں. اب میرا خیال ہے کہ اس میں فنڈامنٹل جو ایشوز تھے اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا پاکستانی حکومت کی طرف سے، اس کو پراپرلی کوئی جواب نہیں دیا گیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو ریفیوز کیا. آگے اب اس میں آگے جو پاکستان گورنمنٹ کے پاس ریمیڈیز ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ دوبارہ انٹرپول کو رجوع کر کے دوبارہ اپلیکیشن کی جائے، جو بھی ایشوز ہیں ان کو فلفل کیا جائے، ان کے پرمٹ. صاحب یہ بتائیے گا کہ مان لیجیے گا کہ گورنمنٹ دوبارہ پٹیشن کرتی ہے، کچھ اور معلومات دیتی ہے، انٹرپول ریڈ وارنٹ ایشو کر دیتا ہے الطاف حسین کے، پھر برطانوی حکومت پابند ہوگی کہ الطاف حسین کو لنڈن میں گرفتار کرے اور پھر انہیں پاکستان کے حوالے کرے. مثال کے طور پر ریڈ وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جی اس میں پھر انٹرپول ایک ڈیفیوژن نوٹس جاری کرتی ہے جس میں جو پاکستانی گورنمنٹ ان کا ایڈریس دے گی کہ وہ اس ایڈریس پہ رہائش پذیر ہے. وہاں پہ یہاں کا جو نیشنل کرائم برانچ ہے وہاں کے لوگ جائیں گے جو وہاں سے الطاف حسین صاحب کو اریسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس پوری صورتحال میں اس ریڈ وارنٹ کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور اکثر یہاں پہ چیلنج ہوتا ہے. جیسے ابھی تک 12,000 ریڈ وارنٹس ایشو ہوئے ہیں، اس میں جس میں ہوا ہے عمل درآمد ہوا ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ اس میں چیلنج جو ریڈ وارنٹس ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. وہ برطانوی عدالت میں چیلنج ہو جاتے ہیں.
نہیں، ریڈ وارنٹ انٹرپول میں چیلنج ہو سکتے ہیں، برطانوی عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں بہت دفعہ یہ ہوا کہ انٹرپول نے وہ وڈرا کر لیے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ. جیسے اگر الطاف حسین صاحب کے پاس کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں تو جو انٹرپول کا کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 3 ہے اس میں بہت زیادہ ایگزیمپشنز موجود ہیں ان کے اپنے حق میں، جیسے کہ وہ سب سے پہلے پولیٹیشین ہیں یا فارمر پولیٹیشین رہے ہیں پاکستان میں. دوسرا وہ ریفیوجی رہے ہیں یو کے میں، اور ریفیوج جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ ان کی زندگی کو تحفظ نہیں ہے، وہاں پہ پولیٹیکل معاملات ان کے بارے میں بہت حد تک خراب ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری ایگزیمپشنز کے زمرے میں وہ آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایشو ہو بھی جائیں گے تو اس میں عمل درآمد ہونا بہت مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب راشد اسلم. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو انٹرپول یہ وارنٹ ایشو کرے، یہ ایک بڑی بات ہے. پھر اگر یہ ایشو بھی ہو جائے گا کہ الطاف حسین گرفتار ہو جائیں گے، پاکستان چلے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت ہی مشکل عمل ہوگا. وفاقی سطح پر گورننس کا ایک اور مسئلہ سامنے آیا ہے. اس کا تعلق ہے اس ادارے سے جس کا نام ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان، جو آئین کی شق 168 کے تحت ادارہ ہے. اور یہ بہت اہم ادارہ ہے کیونکہ اس کے ذمہ ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور ان کے سرکاری محکموں کے تمام مالی معاملات، حسابات کا آڈٹ کرنا، ان کو جانچنا. لیکن اس وقت پاکستان دنیا کے 199 ممالک کی عالمی تنظیم سپریم آڈٹ ایسوسی ایشن کا واحد رکن ہے جہاں مستقل آڈیٹر جنرل نہیں ہے، جو وفاقی حکومت کے معاملات پر، اس کی گورننس پر ایک بہت سیریس نشان ہے. سابق اے جی پی رانا اسد امین 8 اپریل کو عہدے کی مدت پوری کر چکے ہیں. گزشتہ روز وزارت خزانہ نے اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس گروپ میں گریڈ 22 کے سینئر آفیسر حق نواز کو قائم مقام آڈیٹر جنرل تعینات تو کر دیا، لیکن یہ بات تعجب کی ہے کہ وہ بھی اس مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. مستقل آڈیٹر جنرل کی غیر موجودگی کے قانونی اور آئینی اخلاق کی سنگینی کا اندازہ آپ اس وقت لگا سکتے ہیں. اس وقت خاص طور پر ہوا جب پرسوں وزیر اعظم ہاؤس نے اے جی پی آفس سے بھیجی گئی ایک سمری کو مستقل آڈیٹر سے منظوری نہ ہونے کی بنا پر کارروائی کے بغیر روک دیا. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اسی لیے کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ نے آڈیٹر جنرل کی عدم تعیناتی پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس بھی مؤخر کر دیا اور یہ کہا تھا کہ آڈیٹر جنرل کے بغیر اجلاس آئین کی خلاف ورزی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ادارہ. آئین کے تحت حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے قائم مقام آڈیٹر جنرل کو جو اس وقت صورتحال ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس کی، وہ سالانہ آڈٹ رپورٹس کو پارلیمنٹ یا قائمہ کمیٹی میں بحث یا صدر مملکت کی منظوری کے لیے نہیں بھیج سکتے. رولز آف بزنس کے مطابق قائم مقام آڈیٹر جنرل کے پاس وفاق، صوبائی حکومتیں اور ان سے منسلک تمام محکموں کے اکاؤنٹس منظور کرنے کا اختیار ہوتا ہے، نامنظور کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور پھر اس حوالے سے حکم ہوتا ہے اس کو سامنے لایا جا سکتا ہے. اس وقت ملک میں ایک باقاعدہ آڈیٹر جنرل کی غیر موجودگی میں اے جی پی آفس 300 سے زائد ترقیاتی منصوبوں کے لیے اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر سکتا کیونکہ ایک فل ٹائم آڈیٹر جنرل موجود نہیں ہے. یہ وہ منصوبے ہیں جن میں سے ورلڈ بینک کے منصوبے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے منصوبے ہیں، یو ایس ایڈ کے اور یونائٹڈ نیشنز کے منصوبے ہیں. لیکن پاکستان میں اس آفس کا خالی ہو جانا سیریس معاملہ ہے اور حکومت کا خاص طور پہ اس کو نہ بھرنا وقت پر، وقت سے پہلے، یہ اس سے بھی زیادہ سیریس معاملہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سرکاری بیوروکریسی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ محترم واجد رانا نے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. بتائیے گا پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اگر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نہیں ہے فل ٹائم، یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے؟ شکریہ کامران صاحب. یہ بنیادی طور پہ اس لحاظ سے سیریس مسئلہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. آرٹیکل 168 سے لے کر آرٹیکل 171 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ ہے ہی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے بارے میں. اگرچہ کہ اس کے اندر ایک پروویژن یہ ہے کہ جب یہ دفتر خالی ہو تو گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ایکٹنگ آڈیٹر جنرل لگا سکتے ہیں. لیکن یہ جانتے ہوئے کہ بھی جو موجودہ آڈیٹر جنرل ہے وہ 8 اپریل کو اپنی مدت پوری کر لے گا، رولز آف بزنس کے مطابق جو شیڈول 5B ہے، منسٹری آف فائنانس کو اب سے 2 مہینے پہلے ایک پینل پرائم منسٹر کو بھیج دینا چاہیے تھا تاکہ جیسے ہی مدت آڈیٹر جنرل کی ختم ہو تو نیا آڈیٹر جنرل اپنی جگہ پہ موجود ہو.
क्योंकि उसे आइनी एतबार से 3 अहम अमूर सर अंजाम देने होते हैं। पहला ये कि उसे पूरे वो तमाम मेथड्स और प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब करने होते हैं जिसके तहत वफाक और सूबों के या दूसरी अथॉरिटीज़ के जो वफाकी या सूबाई कवानीन के तहत इस्टेब्लिश होती हैं उनके अकाउंट्स रखे जाते हैं। दूसरा, ऑडिटर जनरल को अकाउंट्स सर्टिफाई करने होते हैं। तीसरा, ऑडिटर जनरल को तमाम इन अकाउंट्स को ऑडिट करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जो पार्लियामेंट के सामने ले होती है और फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जैसे कि रेफर कर आपने दी फरमाया जाती कि है। बहुत क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑफिस की, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, इसीलिए इसको टर्म को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। कितना ज़रूरी है इस बात को कि ये जो भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हो वो इंडिपेंडेंट हो, किसी भी पॉलिटिकल शेड से आज़ाद हो, 1000% प्रोफेशनल हो, कोई हुकूमत वाला बंदा ना हो, वो ब्यूरोक्रेट जो हुकूमत साइड, ये न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, थॉरो प्रोफेशनल होना कितना क्रिटिकल है ये बात? देखिए, वो जो ऑडिटर जनरल को आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उसको आइनी पोजीशन बनाया गया है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो गवर्नमेंट के किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में ना हो। गवर्नमेंट उसको अपनी डिस्क्रेशन पे हटा भी नहीं सकती क्योंकि उसके हटाने का तरीका वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। उसका बुनियादी मकसद यह है कि तमाम अकाउंट्स को आज़ादाना तौर पे ऑडिट करे और पार्लियामेंट के सामने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने उसकी वजाहत करे। इस लिहाज से ये इंतहाई ज़रूरी हो जाता है कि बजाय एक ऐसे फ़र्द को देखा जाए कि जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हो, एक आज़ाद आदमी की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाजिद राना, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।